अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद मैं अपनी वो कहानी वहीं से शुरू करना चाहता हूँ और आज इंशाअल्लाह ताला ये मेरी कहानी इख्तिताम को होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक्स अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी दूसरी वीडियो को भी देखा और उसे पसंद किया। और मैं अपनी कहानी वहीं से शुरू करता हूँ कि मेरा जो दोस्त था उसने मुझे कहा कि मैं तो चला जाऊँगा और सुबह होते ही मैं अनकरा जाऊँगा और सब मालूमात करके आऊँगा कि किस तरह बस जाती है, किस तरह करती है। तो मुझे कहता था कि तू भी मेरे साथ चलना। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं। कहते हैं कि जब इंसान फेडअप हो जाता है, जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर उसको किसी चीज़ के अंदर दिल नहीं लगता है। मैं भी समझ गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। बहरहाल रात हम लोगों ने गुजारी। सुबह होते हम दोनों अनकरा पहुँच गए। 2 घंटे का रास्ता था अनकरा का। वहाँ जाने के बाद एम्बेसी से मालूमात की तो एम्बेसी से पता चला कि जो बसें हैं वो 10 या 15 दिन के अंदर जब भी ज़्यादा पाकिस्तानी जमा हो जाते हैं तो फिर वो एक साथ लेके जाती है। और अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है तो वो वहीं पे शेल्टर भी देते हैं, वो रुक सकते हैं। तो हम लोग दोनों शाम को वापस आ गए। उसने इरादा बना लिया था। उसने कहा बस सुबह होते ही मैं निकल जाऊँगा। मुझे कहता तू भी चल। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी नहीं आऊँगा। बहरहाल अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो उसने इरादा पक्का कर लिया था। सुबह होते उसने होटल छोड़ दी और अनकरा के लिए रवाना हो गया। अब मैं रह गया अकेला और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं पूरा कमरे का उसको बिल दे सकूं। तो मैंने भी एक काम किया। मैं भी ये होटल छोड़ के किसी और होटल में चला गया और इत्तेफाक है कि वहाँ मुझे एक बांग्लादेशी मिल गया जो मेरे साथ रहने के लिए तैयार था। तो फिर हम दोनों ने मिलकर एक कमरा ले लिया और हम लोगों ने होटल शिफ्ट कर दी। लेकिन मकसद क्या था? मकसद तो यही था कि हमें आगे निकलना है। और इस वक्त जो है वो मैं आया था सितंबर की 10 तारीख को। आज ये हो गया अक्टूबर की तकरीबन 12 या 13 तारीख थी। मेरे पास जो वीज़ा थी वो नवंबर की 10 तारीख तक थी। एक तरफ से मुझे वो भी था कि पता नहीं वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। बहरहाल इस तरह ही हम लोग दोनों होटल में रहे बांग्लादेशी के साथ और 2-3 दिन मेरे और गुजर गए। और इत्तेफाक से वहाँ पे बर्फ़बारी भी शुरू हो गई क्योंकि मौसम ऐसा था कि वहाँ रोज़ बर्फ़बारी होना शुरू, मतलब रोज़ ही बर्फ़बारी होती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो मौसम इतना ठंडा था कि कभी निकलने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना कि निकलना तो पड़ता ही था क्योंकि पैसे ख़त्म हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। इन बिटवीन मुझे कभी एक आध दिन काम मिल जाता था, फिर नहीं मिलता था। लेकिन इस तरह करते करते अक्टूबर की 20 तारीख हो गई। 7 या 8 दिन निकल गए मेरे। अब मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे। मैं अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह सब सही कर दे, मेरे मकसद में मुझे कामयाब कर दे। क्योंकि मेरा एक मकसद था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं वालिद साहब का काम छुड़ा दूंगा और कुछ अच्छे काम कर सकूंगा। जो मुझे करना है वो मैं कर सकूँ ताकि वो खुश रहें। और बस यही मकसद था। बहरहाल 20 तारीख बहरहाल तकरीबन 20 तारीख हो गई अक्टूबर की। इत्तेफाक है कि मैं एक दिन बहुत बर्फ़बारी बहुत हो चुकी थी। तो और एक जगह पे धूप थोड़ी सी आई सुबह के टाइम पे 11-12 बजे के करीब। तो मैंने कहा चलो यार मैं भी वहाँ खड़ा हो जाता हूँ धूप के अंदर। उस दिन कोई काम भी नहीं मिला था तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। इत्तेफाक है कि खड़े हुए सामने एक बड़ी होटल थी, उसके नीचे एक अपना देसी बंदा खड़ा हुआ था। और बहरहाल वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था। थोड़ी देर हुई तो उसने मुझे बुलाया तो मैं समझा नहीं कि मुझे क्यों बुला रहा है। मैं उसके पास चला गया। वहाँ गया तो उसने मुझे कहा कि तेरा कोई भाई जर्मनी में रहता है? मैं बड़ा वो मैंने कहा हाँ, मेरा एक छोटा भाई है जर्मनी के अंदर। तो
اس نے کہا کہ میں نے کہا کیا تم اس کے دوست ہو؟ کہنے لگا نہیں میں اس کا دوست تو نہیں ہوں، لیکن ایک جگہ پہ میرا ایک دوست ہے عارف جو آکسبرگ میں رہتا ہے، اور میں تو میونک میں رہتا ہوں، لیکن میں آکسبرگ اس کے گھر پہ گیا تھا، تو تیرا بھائی بھی اسی گھر پہ آیا ہوا تھا، کیونکہ عارف جو ہے وہ تیرا بھائی کا بھی دوست تھا۔ تو وہاں پہ میری ملاقات تھی، تو وہ بتا رہا تھا کہ میرا ایک بھائی وہاں پہ ہے، تو عارف نے بھی مجھے کہا تھا کہ یار اس کا ایک بھائی اگر کبھی تو جا وہاں سے، کیونکہ یہ جو ہے بندہ وہ گاڑیوں کا کام کرتا تھا، اس کا نام شبیر تھا، کوئٹہ کا بندہ تھا، اور یہ ہمیشہ وہاں سے جرمنی سے گاڑی لا کے ترکی میں بیچا کرتا تھا، اور اس کے بعد وہاں کی پرمیشن بھی تھی جرمنی کی، تو اکثر وہ مہینے میں 2 مہینے میں ایک مرتبہ آتا تھا۔ تو عارف نے بھی اسے کہا تھا، یہی بات اس نے مجھے بتائی۔ پھر اس نے میری پوری اسٹوری مجھے کہتا ہے چل آ جا ہم لوگ کھانا کھاتے ساتھ، ہم دونوں گئے، تو اس نے ساری باتیں میری سنی، اور میں نے اس کو کہا کہ اب میرے پاس 20 دن ہے، کیونکہ اس کے بعد میری ویزا بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ جانتا ہے کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا تو فکر نہیں کر، میں جو گاڑی بیچنے آیا تھا وہ میری گاڑی بک گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں 2-4 دن میں پروگرام بناؤں جانے کے لیے جرمنی، اور میں تجھے بھی ساتھ لے کے جاؤں، کیونکہ اس وقت ایسٹ برلن کی جو تھی وہ انٹری تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ ایسٹ برلن تک تو میں تب لے جاؤں گا، پھر ویسٹ برلن میں ایک اسٹیشن ہے جہاں سے ہم لوگ، ایسٹ برلن اور ویسٹ برلن کا اسٹیشن ایک ہی ہے، یہاں سے ٹرین میں بیٹھتے اور تھوڑی 5 منٹ کے راستے پہ دوسرا اسٹیشن ہے، وہ ویسٹ برلن کا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تو میرے ساتھ چل۔ میں دلی میں خوش ہو رہا تھا کہ یا اللہ کرے ایسا ہو جائے، اور اتفاق سے 2 یا 3 دن کے بعد ہم لوگ روز ہی ملتے تھے۔ وہ مجھے کہتا تھا روز 11 بجے تو آ جا، ہم لوگ ساتھ ہی چلیں گے، اور رات تک ہم لوگ ساتھ رہتے تھے، اور رات کے بعد وہ اپنی ہوٹل چلا جاتا تھا، میں اپنی ہوٹل میں رہتا تھا۔ 3 دن کے بعد اس نے مجھ سے میرا پاسپورٹ نمبر اور یہ سب مانگا، اور مجھے کہا کہ میں تیری ٹکٹ بک کروا رہا ہوں۔ تو میں نے اس کا کہا میرے پاس تو اس وقت کوئی پیسے اتنے نہیں ہیں کہ میں، اس نے کہا پیسے کی بات نہیں ہے، بس دعا کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ تو انہوں نے ایسٹ برلن کی ٹکٹ بنا لی نیکسٹ ڈے کی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تو بھی ہوٹل چھوڑ دے، اور ہم لوگ کی رات کی فلائٹ ہے، ہم لوگ نکل جائیں گے۔ میں اللہ کا لاکھ شکر کیا کہ چلو ایک راستہ تو کھلا۔ ہم لوگ رات کو روانہ ہو گئے فلائٹ میں، ہم پہنچے ایسٹ برلن جو رشیا کا تھا، وہاں سے ہم اسٹیشن گئے، اور ایسٹ برلن اور ویسٹ برلن کا تقریباً اسٹیشن ایک ہی تھا۔ یہاں سے نکلو سامنے تھوڑا چلا جاؤ تو وہ ویسٹ برلن کا تھا۔ تو ایسٹ برلن سے جب ہم نکل کے ویسٹ برلن میں گئے تو ان کا کیا وہاں آنا جانا ہمیشہ تھا شبیر کا۔ تو اتفاق تھا کہ وہ جس جگہ امیگریشن سے مجھے لے کے جا رہا تھا اس سے اس کی جان پہچان تھی، تو ہیلو ہائی ہوئی اس کی، اس کے بعد اس نے اپنا پاسپورٹ دیا اس کو، تو اس نے میرا پاسپورٹ بھی اس کے ساتھ دے دیا۔ تو بولتا ہے پھر گاڑی لینے گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں گاڑی لینے گیا تھا، میں واپس جا رہا ہوں نا۔ تو بولا یہ بولا میرا بھائی ہے، بھائی کا مطلب کہ جاننے والا ہے، یہ بھی میرے ساتھ جا رہا ہے اور یہ بھی گاڑی لینے جا رہا ہے۔ تو اتفاق ہے اس نے اس کا پاسپورٹ پہ تھپا ایگزٹ کا لگا کے مجھے بھی لگا دیا، ہم دونوں وہاں سے نکل گئے۔ ویسٹ برلن میں جب ہم لوگ نے یہ تھپا لے کے ہم لوگ جب اندر گئے تو ویسٹ برلن میں ان کا ایک دوست تھا، تو ہم لوگ سیدھا اس کے وہاں مکان میں چلے گئے، اور رات ہم نے وہیں پہ کھانا کھایا، اور رات کو ہم نے مووی دیکھی، اور صبح ہماری پھر ٹرین جو تھی وہ میونک کے لیے جا رہی تھی۔ تو شبی نے بتایا کہ اصل جو امیگریشن ہے وہ اس ٹرین میں ہوتا ہے، اور اس میں سے اگر ہم نکل گئے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، ہم وہاں پہنچ جائیں گے میونک۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ پھر اس نے مجھے شبی نے بتایا کہ تم ایک کام کرنا، اب یہ آئے گا تو اس کو تم صرف یہ کہنا کہ ہم لوگ گاڑی لینے جا رہے ہیں، اور وہ تم سے پوچھے گا تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے، تو یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ 20,000 مارک تم اپنے پاس رکھو، اور اسے کہنا کہ میرے پاس 20,000 مارک ہے، میں گاڑی لوں گا اور ترکی میں جا کے مجھے مطلب ہم لوگ آتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ تو میں نے کہا صحیح ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا امیگریشن والا، جو ٹکٹ بھی وہ چیک کرتا تھا، اور امیگریشن کے اندر وہ پاسپورٹ لے کے جاتا تھا، وہاں ٹرین میں امیگریشن ہوتی تھی۔ تو ہم نے دونوں کا پاسپورٹ اس نے لیا، مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو وہی جواب دیا۔ تو اس نے مجھے پوچھا کتنا ہے شو منی، میں نے اس کو بتایا، تو وہ پاسپورٹ لے کے چلا گیا۔ اور 2 یا 3 گھنٹے کے بعد اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں پاسپورٹ واپس کیا، جس میں مجھے 3 مہینے کی انٹری تھی جرمنی کی۔ میں بس خوش تھا کہ چلو یار
اللہ نے یہاں تک تو کیا. شبیر بھی مجھے بہت خوش ہوا. اس نے مجھے بولا کہ دیکھ تیرا کام ہو گیا, اب انشاءاللہ تعالیٰ تو اپنے بھائی سے بھی ملے گا اور تیرا سارا کام ہو جائے گا. کیونکہ جو اس ٹرین میں ہم جا رہے تھے میونک, وہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کا راستہ تھا. تو اس میں 2-3 گھنٹے نکل گئے تھے, باقی 8-9 گھنٹے اور بیٹھنے تھے. تو ہم لوگوں نے بات چیت شروع کی. تو میں نے اس کا بہت بہت تھینکس ادا کیا. میں نے کہا یار شبیر تیرا بہت تھینکس ہے کہ تو نے مجھے اتنی ہیلپ کی, میں شاید لائف میں کبھی بھول نہیں سکتا. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں, یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی کسی نے اسی طرح ہیلپ کی تھی, میں تیری ہیلپ کر رہا ہوں. پھر اس نے ایک قصہ سنایا مجھے, وہ میرے دل پہ بڑا لگ گیا تھا. وہ کہتا تھا کہ میرا ایک دوست تھا, وہ بھی میرے ساتھ ہی اسی طرح آتا تھا, پاکستانی تھا اور لاہور کا بندہ تھا. کہتا میرے ساتھ ہی آتا تھا, ہم لوگ یہاں پہ گاڑی بیچتے تھے, کماتے تھے. وہ بہت پیسے والا ہے, جرمنی میں بھی اس کی بہت ہے, لیکن وہ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ رہتا ہے وہاں پہ. اور ہم لوگ تقریباً 1 سال سے اسی طرح ہمیشہ آنا جانا کرتے تھے. لیکن لاسٹ وہ 2 مہینے سے مطلب کہ کچھ مہینے ہوئے تو وہ میرے پاس نہیں آتا تھا. تو مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں کیا ہے. تو بولے میں آنے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے گیا, وہ بھی میونک میں رہتا ہے. ملنے گیا تو اس نے کہا کہ جب میں اسے ملنے گیا تو اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا. اور یہ بندہ جو ہے نا, ہمیشہ جب بھی آتا تھا, شبیر کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ پیسے کو اتنا کیئر کرتا تھا, پیسے کو جمع رکھتا تھا. بہت پیسے اس نے جمع کر لیے. اس کی بیوی اور 2 بچے وہ لاہور میں تھے, جو 3 سال پہلے انہوں نے اس کو چھوڑا ہوا تھا. اور ہر سال وہ کہتا تھا کہ میں آج جاؤں گا بیوی بچوں سے, اس سال جاؤں گا, دوسرے سال کہتا تھا میں اس سال, لیکن وہ نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ پیسے کا وہ زیادہ کماتا بہت تھا لیکن خرچ نہیں کرتا تھا, وہ اس کو جمع کرتا تھا. تو کہتا ہے جب میں اس سے ملنے گیا تو مجھے اس دن اس نے مجھے کہا کہ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں شبیر. اس نے کہا کہ میں نے تیرے کو فون بھی کیا تھا لیکن تو مجھے جواب نہیں دے رہا تھا, تو میں تیرے گھر پہ آیا ہوں ملنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے بلڈ کینسر ہے. اور وہ بیچارہ بڑا وہ ہو رہا تھا. تو شبیر کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس نے جب اس طرح کہا. تو وہ شبیر سے باتیں کر رہا تھا. شبیر کو کہہ رہا یار میں بچوں کے پاس جانا چاہتا تھا, وہاں بھی نہیں جا سکا 3 سال سے, اور ابھی میں یہاں علاج کروا رہا ہوں اپنا, پتہ نہیں کیا ہوگا. اور علاج کے لیے خرچہ بھی بہت ہوتے تھے اس وقت. تو اس کا تھوڑا بہت انشورنس تھا, تھوڑا وہ خود خرچ کر رہا تھا, لیکن انہوں نے پیسے بہت تھے اس کے پاس, تو اس کو اتنی فکر نہیں تھی. تو وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ دیکھ ابھی دعا کرنا کہ میں صحیح ہو جاؤں. پھر شبیر نے کہا مجھے اس نے ایک بات کی, مجھے بات یہ کی کہ یار شبیر دعا یہ کر کہ اللہ یہ جتنی میرے پاس دولت ہے سب لے لے, کوئی ڈاکٹر سب کچھ لے لے مجھ سے, لیکن میرا علاج صحیح کر دے, میں صحیح ہو جاؤں. اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور شبیر بھی بڑا وہ ہوا تھا, اور کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے 1 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, وہ دنیا سے چلا گیا. نہ بیوی بچوں کو دیکھ سکا, اور لیکن وہ رہتا تھا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. کیا ہوا اس کی دولت کا, کیا ہوا ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے. تو مجھے بتا رہا تھا کہ دیکھ زندگی میں کبھی بھی چانس ملے, کبھی موقع ملے, جو کر سکتا ہے وہ کر جا, کل کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اور کسی کے لیے اگر تو کر جائے گا تو وہ دعائیں تیرے ساتھ ہوگی, اور وہ دعائیں تجھے کب کام آئے گی وہ تجھے نہیں پتہ ہے. تو میں بھی یہی کرتا ہوں. بہرحال ہم لوگ یہ بات جو تھی مجھے بہت لگی, اور ہم میونک پہنچ گئے. میونک پہنچنے کے بعد ہم یہ عارف کے گھر پہ میونک پہنچے. میونک سے پھر ہم آکسبرگ گئے. آکسبرگ کے اندر ہم عارف کے گھر گئے. وہاں پہ میرا بھائی بھی آ چکا تھا. 1 سال کے بعد میرے بھائی سے بھی ملاقات ہوئی. ہم لوگ بہت خوش تھے. اس کے بعد یہ پروگرام بنا کہ صبح وہ عارف کا ایک بھائی تھا, وہ اسٹوٹگارٹ میں رہتا تھا. کہتا ہے کہ میں تاج کو اسٹوٹگارٹ لے کے چلتے ہیں ہم لوگ, یہ میرے بھائی کے پاس رہے گا, اور وہاں پہ اس کو کام بھی مل جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ سب صحیح ہو جائے گا. پھر میں نے شبیر سے کہا کہ شبیر تیرے جو پیسے ہیں, تو اس نے کہا کہ تو ابھی فکر نہیں کر, تو اپنے کام پہ لگ جا, پھر ہم بات کریں گے. بہرحال صبح میں عارف اور میرا بھائی تینوں ہم لوگ آکسبرگ یہ اسٹوٹگارٹ کے لیے روانہ ہو گئے. ہم اسٹوٹگارٹ پہنچے. پھر اس کا ایک بھائی تھا, وہ وہاں رہتا تھا, اس کا نام تھا شاہد, جنہوں نے مجھے کامنٹ, میرے سیکنڈ ویڈیو میں اس نے مجھے کامنٹ دیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس میں لکھا ہے کہ تاج میں بھی تمہارے پرانے دوستوں میں سے ہوں, مجھے بھلا تو نہیں. میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں, کیونکہ سب سے پہلے جو میں اسٹوٹگارٹ میں رکا وہ اسی کے گھر میں رکا ہوا تھا. یہی عارف کا بھائی تھا. وہاں پہ ہم لوگ گئے اور رات ہم نے وہیں رکی.
صبح وہ مجھے لائر کے پاس لے گیا، کیونکہ وہاں پہ لائر کے پاس جانا ضروری تھا، جب تک مجھے ورک پرمٹ نہیں ملتی میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ لائر کے پاس لے کے گیا اور ساری چیزیں جو بھی اس کو کرنا تھا اس نے کروا دیا، اور مجھے کہتا ہے کہ لائر نے کہا کہ تو ایک آدھ ہفتہ ویٹ کر، انشاءاللہ تیرا اگر اللہ نے چاہا تو وہ آ جائے گا ورک پرمٹ۔ پھر مجھے شاہد کے گھر چھوڑ کے میرا بھائی بھی چلا گیا، کیونکہ وہ بھی آکسفورڈ میں کام کرتا تھا، عارف بھی آکسفورڈ میں کام کرتا تھا، تو وہ لوگ دوسرے دن نکل گئے۔ تو میں شاہد کے پاس رہتا تھا، وہ ایک بیڈ، وہ لوگ 2 کمرے کے اندر 3 آدمی تھے، ایک کمرے میں 2 آدمی رہتے تھے، اور شاہد اکیلا رہتا تھا جس کا ایک بیڈ تھا، ہم دونوں ایک ہی بیڈ میں سوتے تھے۔ اس طرح کر کے 2-4 دن اور نکل گئے میرے۔ ٹھیک 8 دن کے بعد مجھے وکیل لائر کا شاہد کو فون آیا کہ اس کو تاج کا جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے اور اس کو مل جائے گا انشاءاللہ بہت جلدی ورک پرمٹ۔ اور ایسے کرتے کرتے 15 دن کے اندر مجھے ورک پرمٹ مل گیا۔ اس کے بعد میں نے سب سے پہلے شاہد نے میرے لیے کام، کیونکہ شاہد وہاں کام کرتا تھا میکڈونلڈس میں، تو اس نے میرے لیے بھی میکڈونلڈس میں کام کے لیے بات کی، اور مجھے نیکسٹ ڈے بلایا گیا اور میں میکڈونلڈس پہ گیا جہاں مجھے کچن میں کام کرنا تھا۔ لیکن اس کے لیے کیا میڈیکل ہوتا تھا، میڈیکل کے 3 دن کے بعد جو رپورٹ آتی تھی اس کے بعد میں کچن میں کام کر سکتا تھا، اس سے پہلے مجھے لابی میں کام کرنا پڑتا تھا۔ تو کام ہی ہوتا ہے۔ میں نے لابی میں وہ جو ٹرے ہوتی تھی وہ نکال کے میں گاربیج میں ڈالتا تھا، اور یہ کام کیا 3 دن تک۔ اس کے بعد مجھے اس نے کچن میں رکھ لیا۔ تقریباً 1 یا 1.5 مہینہ میں نے وہاں کام کیا میکڈونلڈس کے اندر۔ میری پہلی تنخواہ آئی جو میں نے شاہد کو آفر کی کہ بھائی میں تیرے ساتھ رہتا ہوں تو تھوڑا پیسہ تو لے لے، اور باقی میں شبیر کو تھوڑا دے دوں تاکہ اس کا۔ تو شبیر کو ہی میں نے فون کیا، شبیر نے مجھے کہا کہ ابھی نہیں، تو 4-6 مہینہ کام کر لے پھر میں تیرے سے لے لوں گا، اور شاہد نے بھی پیسے نہیں لیے رہنے کے۔ تو مجھے بڑے وہ ہو رہا تھا کہ میں بہت خوش تھا کہ میں پہلی مرتبہ پیسہ اپنے والد صاحب کو بھیج سکوں گا۔ تو اس زمانے میں کامرس بینک کے تھرو پیسے جاتے تھے، اور یہاں بولڈر مارکیٹ کے اندر ایک بینک تھی فارن بینکس جس کے اندر آتے تھے۔ تو میں نے شروع میں 600 مارک میرے والد صاحب کو بھیجا، اور والد صاحب وہاں جا کے فارن ایکسچینج سے لے کے آتے تھے، اور میں اسی طرح میری زندگی کا میری جو امیدیں تھی وہ مجھے ایسا لگا کہ اب پوری ہو رہی ہے۔ پھر ایسا کرنا ہوا کہ 1 مہینے کے بعد 1.25 مہینہ ہو گئے تھے مجھے یہاں پہ، اور مجھے ایک اچھی آفر آ گئی۔ میں ایک جگہ پہ انٹرویو دینے گیا تھا مرسیڈیز بینز میں، جہاں میری جاب لگ گئی، جو میں 15 دن پہلے اس کو میکڈونلڈس میں کہے کہ میں 15 دن کے بعد میں مرسیڈیز میں لگ گیا۔ تو تقریباً میں نے 1.5 مہینہ یہاں کام کیا میکڈونلڈس کے اندر۔ مرسیڈیز کے اندر مجھے کام بھی اچھا تھا، اور میرے ٹائمنگ بھی بڑے اچھے تھے، صبح 6 سے لے کے دوپہر کو 3 بجے تک، جہاں پہ مجھے بریک فاسٹ بھی ملتا تھا 8 بجے کا، 1 بجے لنچ ہوتا، 12 بجے لنچ ہوتا تھا، ان کا یہ ٹائمنگ تھا۔ اور میں وہاں پہ مجھے تنخواہ بھی تھوڑی صحیح مل رہی تھی، میری سیلری صحیح تھی، تو میں بہت خوش تھا وہاں پہ کہ مجھے اچھا کام مل گیا۔ پھر وہاں مجھے 15 دن مہینے ہوئے تو وہاں میرے دوست بھی بن گئے۔ ایک افغانی دوست تھا جس کا نام محمد تھا، بہت ہی اچھا بندہ تھا، بہت ہی اچھا دوست تھا، اور 2 بنگلہ دیشی تھے، ایک انڈین تھا۔ یہ سب ہم لوگوں نے گروپ بنایا تھا، دوستی تھی۔ پھر سب نے مل کے سوچا کہ چلو یار اگر ہم لوگ کو کہیں فلیٹ ملتا ہے تو ہم لوگ کہیں فلیٹ لے لیتے ہیں، ہم سب مل کے رہ لیں گے۔ تو ہم لوگوں نے کوشش کی، ہمیں 3 بیڈ روم کا ایک فلیٹ مل گیا، جس میں 1 بیڈ روم تو محمد نے کہا کہ میں رکھ لوں گا، جس کا میں تم لوگوں سے زیادہ دوں گا، اور 2 بیڈ روم کے اندر 2 بندے تم لوگ رکھ لینا۔ ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور ہمیں اس وقت وہ 2000 مارک کے اندر ہمیں وہ فلیٹس مل گیا، جس میں سے 500 مارک کو محمد دے رہا تھا، اور باقی جو ہے ہم لوگوں نے چاروں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے دینا تھا۔ بس اسی طرح ہماری لائف نکلتی گئی۔ اور اس کے بعد میں نے شاہد سے کہا کہ بس اب میرا کمرہ مل گیا ہے، ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ تو بولتا ہے تو یہیں رک جا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو نے اتنا ساتھ دے دیا، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں بھی سمجھتا تھا کہ ایک کمرہ تھا، اس میں اس کی پرائیویسی بھی تھی، لیکن اس نے مجھے بہت ہیلپ کی۔ میری طرف سے شاہد کو بھی بہت بہت تھینکس، کیونکہ شاید اس وقت بھی جرمنی میں ہی رہتا ہے، عارف بھی جرمنی میں رہتا ہے، اور شبیر جو ہے وہ ہمیشہ میرے پاس آنا جانا کرتا ہے۔ میری ایک زندگی کا مقصد پورا ہوا، اور اس کے بعد میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ اپنے والد صاحب کو پیسے بھیجنا شروع کیا۔ میرے چھوٹا بھائی بھی بھیجتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے والد صاحب کے کام چھوڑا دیا۔ میں نے والد صاحب کو کہا تو آپ کام چھوڑ دو، اب آپ گھر پہ رہو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کام کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے دونوں بھائی نے مل کے 2 یا 2.5 سال کے اندر وہاں پہ ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی بنایا پاکستان میں، اور میرے والد صاحب، میری امی سب اپنے فلیٹ میں، کیونکہ ہم رینٹ کے مکان میں تھے، تو ہم لوگ اپنے فلیٹ میں چلے گئے۔ اور میں نے اللہ کا لاکھ شکر کیا کہ ایک اچھی نیت لے کے نکلا تھا کہ
کہ یا اللہ مجھ سے یہ کام کروا دے کہ میں ایسا کر سکوں، اور اللہ نے یہ کروایا، میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کام کے لیے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ آپ کی ضرور مدد کرتا ہے۔ تو میں یہ کیسٹ یہیں پہ اب اینڈ کرتا ہوں۔ یہ میری سٹوری تھی جو جرمنی کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ اسے بھی پسند کرو گے میری اس ویڈیو کو، تو میں نیکسٹ ٹاپک کچھ نیا ہوگا وہ لے کے پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔